बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे पास इंतहाई गैर मामूली खबरें हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तुराब अली। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ट्रंप का गज़ा मंसूबा किसी सूरत कबूल नहीं। चीन और रूस का दबंग ऐलान, इसके साथ ही इसराइल और उसके सरपरस्तों को 20 मिनट में तबाह कर सकते हैं। ये किसने बयान दिया है? एक बहुत बड़ी ताकत, उससे ये आवाज़ उठी है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ईरान की फ़िज़ाओं में खौफनाक जंगी जहाज़ों को परवाज़ करते हुए देखा गया है। हमने ये देखा है कि 12 रोज़ा इसराइल और ईरान की जंग में अगर ईरान की एयर फोर्स और दिफा स्ट्रॉन्ग होता तो जंग का नतीजा भी मुख्तलिफ होता। तो क्या किसी नई जंग की तैयारी की जा रही है और उसका नतीजा निकालने के लिए अपनी मर्जी के हथियार मंगवाए जा रहे हैं? और इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि 2026 से पहले पाक भारत जंग यकीनी हो चुकी है। आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक बयान आया है और वो बयान है भारतीय आर्मी चीफ का। लग ये रहा है कि वो सटक चुके हैं। तो आप, क्या हाल है आपका? मैं ठीक राव साहब, आप सर, मुझे बताएं ये ये कितनी संजीदा खबरें आ रही हैं और ये कितना बड़ी खौफनाक खबरें हैं ये। जी बिल्कुल हैं भी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ट्रंप के हाल हुआ है, जो हम आपको पहले, और ये देखिए इसमें आपका भी एक राइड, और हम ये पहले दिन से चीख रहे थे कि ट्रंप का ये जो जैली किस्म का इंसानियत के मुंह पे एक तमाचा मारा है ये अमन मुआहिदा, उसके चीथरे उड़ा दिए। और चीथरे उड़ाने वाला इसका कौन है? बाकी किसी को ना, कि सबसे पहले उसके चीथरे तो वो जो दरिंदा सिर्फ इंसान है, इसका नाम नेतन्याहू है, उसने उड़ाए थे। उसने जाके पहले बार अपनी हिब्रू जुबान में लोगों को कह दिया कि हम कोई नहीं मानते किसी मुआहदे को, हम गज़ा में फ़ौज रखेंगे, और इस तरह की जो आपको पता है वो बातें करता है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, अब आप ये देखें कि किस पागलपन पे ये चले गए हैं सारे। ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप साहब क्या फरमा रहे हैं कि 6 बजे तक का अल्टीमेटम है इनके पास हमास का। आपको पता है ना, हमास ने इनकार कर दिया। उसने कहा हमने कोई गैर मुसल्लह नहीं होना और ये कोई हमने इनके हाथ में कंट्रोल नहीं देना, ये भी अपनी फ़ौजें वापस लेके जाएं। और बात ठीक है, यानी कि ये मुआहिदा तो आपको पता है था ही इस काम के लिए कि सिर्फ और सिर्फ जो इसराइल को जो फेंटी पड़ी है वहाँ पर, क्योंकि कल ही आपने खबर दी है कि अब उनकी फ़ौजें भी जवाब दे चुकी हैं। और अब ये एक बाकायदा खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे बगावत हो रही है, वहाँ पे जनरल, जी सर, वहाँ पे जो है कई लेफ्टिनेंट जनरल और उनका कुछ और हिसाब होता है, उस लेवल के जो फौजी हैं, मैं ब्रिगेडियर लेवल के, उन्हें कुछ वो कहते हैं अपनी हर रोज आर्मी चीफ चेंज कर रहे होते हैं, हर रोज वज़ीर दिफा चेंज कर रहे होते हैं, हाउस अरेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे इसराइल के फौजी है। मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 अहम फौजी मेजर जनरल लेवल के उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वो खुद पिट उठेंगे, यार बस करो की, मतलब क्या करवाना है, क्या निकालना है आपने? अच्छा, अब देखें जो मेजर खबर आई है कि ये जो ट्रंप का मुआहिदा है, इसको तो उन्होंने किया ना, चल फारग। लेकिन ये चीन और रूस ने क्या दबंग ऐलान कर दिया? मैं वो बता रहा हूँ। और ये जो ट्रंप साहब, आप देखें ना कि किस मतलब सफाकी से वो ये कर रहे हैं, ट्वीट मार रहे हैं और बता रहे हैं कि इस मुआहिदे जो है, जब से ये इसराइल ने वहाँ पे जो बर्बरियत का एक बाजार गर्म करके रखा हुआ है, उसमें वो बता रहे हैं कि 25,000, जी हाँ राव साहब, 25,000 से ज़्यादा हमास के फौजी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। हम तो उन्हें शहीद नहीं कहेंगे, वो मारे गए हैं, चलें ये तो उन्हें मारे गए कहते हैं, लेकिन हमास को बेशक ये दहशत, हमास ने ये रिलीज किया ये फिगर नहीं, ये अमेरिकन फिगर है। अब ये मैं बताऊँ, ये कम होंगे, इससे ज़्यादा लोग मर गए होंगे वहाँ पे। नहीं देखिए, वो ये है कि 65,000 बंदा और उसके अलावा जो दबे हुए लोग हैं वो सारे हमास के फौजी तो नहीं। अभी जो बात सामने आ रही है, ट्रंप साहब ने कहा है कि लोग जो मरे हैं वो हमास के जंगजू मर चुके हैं। वो पता है किस लिए कह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब इसराइल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन हकीकत ये है कि वो 2 साल से उसने इतना असला इस्तेमाल कर लिया कि शायद दूसरी जंग अजीम में भी इतना असला इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन वो ना उनकी सुरंगें ख़त्म कर सके, ना उनका असला ख़त्म कर सके, और ना ही हमास को ये अभी तक ख़त्म कर सके। एक ही वो है, आपको पता है, तंजीम है जो उसके ख़िलाफ़ मुसलसल एक जो आप कह लें कि वो मजम्मत कर रही है, हमास ही है। ठीक है, हमास को हमें खुद दुख हुआ था जब वहाँ पे इन्होंने जाके मारे थे वहाँ पे लोग। लेकिन आपको पता है एक बड़ी खबर आई है, वो आई है रूस की जानिब से और चीन की जानिब से। राव साहब, आपको पता है जो प्यूतन ने क्या ज़बरदस्त उस आदमी ने, अब ये उसको कातिल कहते हैं जो भी है, अब उसी कातिल के लिए ट्रंप साहब जो है वो रेड कारपेट बिछा के आगे जाते हैं, माय बडी करते हैं। उसने साफ इन्हें कह दिया, उसने साफ बता के इन्हें नंगा कर दिया पूरी वेस्ट को। उसने कहा, अब देखे ना, दिनों से हम कह रहे थे, उसने कहा भाई दुनिया जो है वो पॉलीसेंट्रिक हो चुकी है। अच्छा, मुझे कोई समझ नहीं है कि पॉलीसेंट्रिक क्या होता है। सर, मैंने ठग करके जाके उसको बाकायदा मोटी एक ये बात उसने कही है कि दुनिया में अब कोई एक ताकत हाँ वो फैसले नहीं करेगी, यूनिपोलर बाइपोलर। हाँ जी, उसने साफ कह दिया है कि दुनिया जो अब जिस मुकाम पे आ गई है उसमें अब
یعنی کہ امریکہ کو بھی کہہ دیا کہ بھائی تم اکیلے معاملہ نہیں ہو پوری دنیا کے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے، تم اکیلے فیصلے کرتے ہو، صاف کہہ دیا. دوسری جو اس کی اہم ترین بات وہ یہ راؤ صاحب جس میں نے کہا ہے کہ مجھے کسی صورت بھی غزہ کا جو کنٹرول ہے وہ نہیں چاہیے اس کے پاس، ٹرمپ کے پاس اور یا اسرائیل کے پاس، نتن یاہو کے پاس تو قطعاً نہیں. یہ اب دیکھیں نا روس جیسی طاقت جو ہے وہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے روس ہی اکیلے بیان نہیں دیتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ روس کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. ایران نے بھی اسی حوالے سے شور مچایا تھا کہ بھائی تم ہمارے ساتھ ہو ان کے ساتھ. لیکن اگر اب یہ بول پڑے ہیں لیفٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں نفرت کرتے ہیں امریکہ کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے مفادات ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. سامراجی کی معاشیاں ان سے نفرت کرنی بھی بنتی ہے. اور وہ خیر وہ ایک بحث کسی اور طرف نکل جائے گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں روس نے کہہ دی، اور اس نے باقاعدہ اس نے کہا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف جو قابل قبول حل ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ جو فلسطین کے وہ محمود عباس ان کو اقتدار سونپا جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فلسطینی اتھارٹی. جی فلسطینی اتھارٹی کو. یہ کون کہہ رہا ہے اور یہ مطالبہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ مطالبہ آ رہا ہے رشیا کی جانب سے. اور یعنی بڑے اسٹیک ہولڈرز بھی اب آ گئے ہیں میدان میں. دوسرا اب یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو عرب ممالک میں بھی پہلے اس کو فارغ کر دیا گیا. ہمارے یہاں سے بھی پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ بھائی یہ تو وہ منصوبہ نہیں ہے جو ہمیں دکھایا گیا تھا. یعنی کہ ہم نے بھی کہہ دیا، اور ہم نے کل بھی اپنے اس پہ کافی پوڈ کاسٹ میں ایک بات کی تھی کہ عرب ممالک نے صاف صاف کہہ دیا جو پاکستان کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ ان کی عوام کا ان کے اوپر دباؤ ہے. دوسرا ایک جو سب سے خوبصورت تو نہیں ہے، مطلب اسے اڑا کے رکھ دیا ہے یہ جتنے بھی آپ کے یورپ والے لوگ ہیں. اس کو انہوں نے کہا یار تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، تمہیں ایسے. اس نے ہنس کر اس نے کہا تم کوشش کر کے دیکھ لو، اگر جو تمہارے دل میں خناس ہے نا کہ میرے پہ اٹیک کرو گے، اس نے کہا اگر تم اٹیک کرو گے تو میں تسلی بھر خوب تمہیں جواب دیا جائے گا، یوکرین سے تمہارا برا حال کروں گا. پھر اس نے انہیں بتایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے لوگوں کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لون ختم کرو، اپنی سوشل سیکورٹی پہ کام کرو، تم اس پر کام کرو، کیا اسے کہتے ہیں ان کی زندگی بہتر بناؤ، ویلفیئر پہ کام کرو. جس کے لیے یورپ کہ یورپ کے بارے میں مشہور ہے کہ پورے یورپ کو آپ سائیکل کے اوپر ڈسکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ سب جنگی اس پہ لگ گئے ہیں، جنگی تیاریوں پہ لگ گئے ہیں، ایجوکیشن کا بجٹ، ہیلتھ کا بجٹ نکال کے ڈال رہے ہیں. اس نے کہا ہے کہ غزہ جو ہے غزہ کے بارے میں نے کہا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا بچوں کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا ان لوگوں نے. چلے اب مجھے یہ بتائیں، بالکل ٹھیک یہ بات. اب مجھے یہ بتائیں اس وقت اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کو 20 منٹ میں کون ختم کر رہا ہے؟ اب یہ دیکھیں ایک تو اتنی جو ہے اگریسو سٹیٹمنٹس آپ کہہ لیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ پیوتن کی جانب سے آ رہی ہے. دوسری جانب سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے چین ویسے تو خود کچھ بولتا نہیں ہے. اس موقع پہ ایک وکٹر گاؤ صاحب ہیں، ہم لوگ بھی لیتے ہیں انہیں، نہیں وہ ان کے اسپوکس پرسن ہیں، ان کے انآفیشیل وہ بیسیکلی بھارت اور پاکستان کی جنگ میں پاکستان کے اسپوکس پرسن انہوں نے بقایا بتا دیا تھا بھارت کو کہ ہم ہر حد تک جائیں گے، تب اس کے بعد یہ بندے بٹھے. خیر ہم نے تو پھینٹی پوٹی وہ ہم نے آگے ڈسکس کرنا ہے. میں نے پوچھنا ہے آپ سے، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی امریکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہمارے پاس یہ پوری جو ہے وہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم آپ کو معاشی طور پہ، جنگی طور پہ ہم اس کا جواب دیں گے. اور ہمارے پاس ایسے آپ کو پتا نا جس کے بعد نیوٹروجن بم ملٹری پریڈ میں سب کچھ دکھا دیا. نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے باقاعدہ پوچھا ہے کچھ عسکری ذرائع سے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ پریڈ وغیرہ ہوتی ہے نا بس ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے دکھانے کے لیے. انہوں نے کہا یہ صرف 10 سے 20% ہوتا ہے. جس طرح بھارت کو تھا نا گمان کہ پاکستان کے پاس یہی ہے 150 کلومیٹر کی رینج میں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں وہ صرف 200 کلومیٹر. اس میں چائنا کے پاس جو چائنا آج دنیا کو ٹیکنالوجی دکھا رہا ہے، کہتے ہیں وہ یہ 10 سال پہلے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ٹیکنالوجی 10 سال پہلے بنا چکے تھے راؤ صاحب، جو انہوں نے ہمیں دیا سب. اب چائنا کے پاس کیا ہوگا آپ کو، اب تو خلا کے اوپر بھی چلے گئے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ ہم 20 منٹ کے اندر امریکہ کو تباہ کر سکتے ہیں 20 منٹ کے اندر، اور ایسا حملہ کریں گے کسی ملک کے بھی، امریکہ کا خیر بھی کسی ملک کے بھی جو کیا ہوتا ہے نا اسرائیل کی طرف سے بڑی اگریسو اسٹیٹمنٹ، چائنا کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا 20 منٹ کے اندر ایسا حملہ کریں گے کہ وہ ملک دوبارہ حملے کے قابل نہیں رہے گا. اب آپ مجھے بتائیں ان سب کو مل کے جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کے اندر بھی جنگی جنون جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. جنگی جنون ہی اب ان کو اپنے تیاری کر لی. اب یہ سب پاگل ہوئے ہیں، چین نے اپنی حفاظت نہیں کرنی. اچھا ایران کی فضاؤں میں کیا چل رہا ہے؟ ایران کی فضاؤں میں آپ دیکھیں نا، ایرانی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی ٹویٹر سے جو ان کے ایران سے ریلیونٹ اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر ایک ویڈیو آ رہی ہے اور وہ بتا رہے ہیں، آپ مجھے اس میں بہتر گائیڈ کریں گے کہ SU-300 ہے یا S-400 تو وہ ہے نا میزائل جو دفاعی سسٹم ہے. نہیں وہ ان کو جہاز SU-35 کا کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے روس کے ساتھ. کوئی کہہ رہا ہے SU-57 ہے، مجھے سمجھ تو نہیں آیا. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک طرف تو اب یہ ہے نا پورا، کیونکہ آپ کو اسرائیل کہہ رہا ہے ہم نے حملہ کرنا ہے، جس طرح کہ وہ دھمکیاں لگا رہا ہے، تو
یہ ان کی طرف سے یہاں روس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ لالا یہ تسی اس پاسے آئے. اچھا لالا یہ نہیں کہ بڑا بھائی آپ کو نا لالا وہ اکثر جو ساہوکار کو کہا جاتا ہے. اچھا انہیں بتایا گیا کہ اگر تم اس طرف آئے تو روس تمہیں بھرپور جواب دے گا. تمہارے یہاں جہاز F-35 بھی گرائے جائیں گے اور تم تل ابیب پر ان جہازوں سے حملہ بھی کیا جائے گا. اب آپ بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ اعتراض اٹھایا تھا آپ کو یاد ہوگا جب آئے تھے وزیر خارجہ ایران کے اور وہ سیدھے پیوٹن کو بھی ملنے گئے تھے. اس کے بعد پھر اسپیکر نے ایران کی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا تھا کہ روس یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے. اس وقت ان کو مسئلہ یہ تھا کہ Su-35 جو کہ 4.5 جنریشن کا یعنی رافیل کے مقابلے کا جہاز ہے تو وہ ڈیلیور کرنے تھے جنوری کے مہینے میں, لیکن رشیا نے وہ ڈیلیور نہیں کیے. اس کے ساتھ ہی جو S-400 ہے بے شک ہم نے بھارت کے تباہ کر دیے, ایک کوئی کہہ رہا ہے 2 تباہ کر دیے, لیکن یہ وہ جہاز ہے جو کہ اگر طریقے سے چلایا جائے تو F-35 کو فضا میں تباہ کرنے کی صلاحیت یہ رکھتا ہے اگر اس کے ریڈار کو اور اس کو ٹریس کر لیا جائے. تو اب جب انہوں نے کہا امریکہ نے اور ایران نے کہ ہم نے ایران کی فضاؤں پہ قبضہ کر لیا, وہ ہمارے کنٹرول میں, آپ کو پتہ ہے بڑی سٹیٹمنٹس بھی آئی تھیں, تو اس کے بعد ایران نے اور اسرائیل نے اور امریکہ نے کھل کے اپنا کام کیا, جو تسلی کے ساتھ نہیں کٹتے ہاتھ پاؤں باندھ کے آنکھیں باندھ کے مانجا پھر. اب یہ ہو رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کے پاس اس وقت ایک ہی طاقت تھی اور وہ تھی میزائلوں کی طاقت جو وہ برساتا رہا, اور اس پہ ہی اسرائیل کی بس ہو گئی تھی. ان کے جو انٹرسیپٹر تھے سارا ختم کر دیا, یعنی 5 سال میں جو انٹرسیپٹر بنائے تھے نا پیٹریوٹ 3 کے میزائل, وہ انہوں نے 12 دن کے اندر ختم کر دیے. تو اب یہ ایران کو بات سمجھ آ چکی ہے, اب وہ اپنا ڈیفینس صحیح کر رہا ہے, وہ HQ-9 لے رہا ہے, وہ J-10C لے رہا ہے. بلکہ مجھے یہ خبر آئی ہے کہ ایران نے ان کو کہا ہے کہ بھائی ان کے پاس F-35 ہے, آپ J-10C سے اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے, ہم صبر کریں, ہم آپ کو کوئی اچھی چیز دیتے ہیں تاکہ آپ وہاں فضا کے اندر F-35 اڑا سکیں. ایک یہ خبر بھی ہے, خبر ہے ہاں, مطلب آپ جو کہہ لیں کہ چیٹرنگ ہے اور یہ پولیٹیکل کمنٹری کا جو بھی آپ کہہ لیں, سوشل میڈیا پہ جو کمنٹری ہو رہی ہے کہ جو حماس نے ان کے پاس لاشیں موجود ہیں نا حماس والوں کے پاس, سنا وہ ایران منتقل ہو چکی ہیں کیونکہ وہ بہت اہم لوگوں کے جو مغوی بھی جو پکڑے بھی ہوئے ہیں لوگ, انہوں نے جو حماس کے لوگ حماس نے ان کے بنائے ہوئے نا بندی بنائے ہوئے ہیں, وہ سنا ہے کہ ایران دیکھیں اس میں نا ایک چیز میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی فلوٹیلا سمود کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا. اب وہاں پہ ناکہ بندی کی ہوئی ہے اسرائیلی نیوی نے, وہاں پہ ایک کشتی کو بھی گھسنے نہیں دیتے. لیکن آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ جب اسرائیل اور فلسطین کی آپس میں ایک معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا, تو اسرائیل ان کو لا کے اس نے پیش کر دیا کہ یہ لیں جی آپ کے آدھے قیدیوں کا ہمارا معاہدہ ہوا تھا, یہ آدھے قیدی آپ کے حوالے. اگر وہ ایران ہوتے تو ان کو لے کے آنا ناممکن ہو جاتا. اب فلائٹ بھی نہیں چل سکتی وہاں سے, کوئی زمینی راستہ نہیں ہے, ہر طرف سے ایک طرف سمندر ہے اور 3 طرف اس وقت اسرائیل ہے غزہ کے. تو میرے خیال سے یہ سب باتیں ہیں, لیکن یہ اسرائیل کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال ہو گئے وہ انہوں نے 75% غزہ کو صفائی پھیر دیا اس کی, لیکن وہ قبضہ نہیں کر سکے ابھی تک, ان کو مٹا نہیں سکے انشاءاللہ. اچھا 2026 سے پہلے عالمی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہوئی, اور آپ کو پتہ ہے انڈیا نے پتہ نہیں کیا پاگل ہے مودی کیا ہے. اب آپ نے دیکھا کل کتنی ایک تو بے شرما والی حرکت کی ہے انہوں نے جو ان کے کھلاڑی ہیں. اب تو جو ساری دنیا چیخ رہی تھی کہ وہ کپ نہیں لینے جانا چاہیے تھا. بھائی میں یہی کہہ رہا تھا اول تو پاکستان کو ان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے. یہ فالتو باتیں ہیں, اصل بات جنگ کی باتیں ہیں, نفرتوں کا کپ ہے یہ, اتنی نفرت مطلب کھیل جو ہے. اور آپ دیکھا ہے جو BJP کا اکاؤنٹ ہے دنیا کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور وہ کس طرح کی میم لگ رہا ہے کہ پرلے درجے کا 3rd گریڈ جو ٹرول ہے وہ چلا رہا ہے. وہ جس طرح کی نفرت اگر محلے کے بدماش کو چنڈے پڑ جائیں, یار بدماش جعلی بدماش کو چنڈے اگر چنڈے پڑ جائیں تو اس کے کیا صورتحال ہوگی. اچھا ہمارے یہاں جو لبرل تھے نا, جو بڑا بھارت کو ایک زبردست سیکولر ملک بنا جی ایشیا ٹینکر بنایا ہوا تھا, وہ پتہ نہیں کیا امریکہ نے پورا خطہ اس کے حوالے کیا ہوا تھا. بڑے ان کے نہیں دیکھیں نا, یہاں کے بھی کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی, ان کے پلیٹس کو اتنی بڑی طاقت. آپ یہ دیکھیں کہ سوریا کمار یادو, میں یہ کہا میں کہ یار وہ سوریا کمار ایک بھی مسلمان اس ٹائم ان کی T20 کی ٹیم میں نہیں ہے, اور ون ڈے کی ٹیم سے بھی فارغ ہو جائیں گے مسلمان جب تک وہ گوتم گمبھیر جیسا انتہا پسند وہاں پہ بیٹھا ہے. اچھا کیا یہ محمد علی ہے کوئی؟ آپ کو پتا ہے نا محمد علی کھڑا ہو گیا تھا, ایک بات پہ سٹانس لے لیا تھا, اس کا کیریئر تباہ کر دیا امریکن اسٹیبلشمنٹ نے. انہوں نے کہا نہیں ہے غلط ہے, کیا چول مارے تم لوگ ویتنام میں جا کے, میں نہیں جاؤں گا. وہ ایک ڈفرینٹ کریج کے لوگ تھے, ایک ڈفرینٹ دور کے لوگ تھے. یہ تو 2 نمبر چپل چپاٹ لوگ ہیں. اچھا اب ان کا جو وہ آدمی جو ہے پاگل سا
آرمی چیف وہ پاگل ہے، اس سے بڑا پاگل وہ ایئر چیف ہے، وہ کہہ رہا ہے جی پاکستان نے ہمارے 15 جہاز گنائے ہیں۔ انہوں نے نا پہلے آ کے بیان دیا 6 سے 8 جہازوں کا۔ پوری دنیا نے جو ڈیفینس ایویشن کے جو لوگ تھے ساروں نے ایسے ایسے آرٹیکل لکھے، انہوں نے کہا وہ کیا خلائی مخلوق اس کا ملبہ اٹھا کے لے گئی، کیونکہ انڈیا کے جہازوں کے تو ملبے نہیں، ان کی خود پارلیمنٹ میں آگے کے لئے ہم نے جیسے دکھائی، وہ خود کہہ رہے ہیں وہ کہاں ہے بھائی، وہ کسی کو دکھا تو دو۔ امریکہ کی انٹیلیجنس، چائنا کی انٹیلیجنس، رشیا کی انٹیلیجنس، دنیا کی سیٹلائٹس کسی نے کچھ کیپچر ہی نہیں کیا، سارا کچھ جو ہے انہی کو پتا تھا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اور کہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو میٹیور میزائل ہی نہیں لگایا تھا ہم نے رافیل کے ساتھ۔ اب جو اس کا آرمی چیف کا آپ نے دیکھا ہے جو بیان آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی آپریشن 1 میں ہم نے بڑا صبر کیا ہے، 2 میں ہم نہیں کریں گے اور حملہ کریں گے، اور کوئی کہہ رہا ہے گجرات کی طرف سے اب حملہ ہوگا، وہاں پہ ریگستان میں یہ کر رہے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہوا ہے بھائی کر کے دیکھ لیں، مئی کے مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نصیب میں عزت رکھی ہوئی تھی نا، اس کے بعد پاکستان کا سٹیچر پوری دنیا کے اندر بدل چکا ہے، اور یہ اتنی تکلیف پہنچا رہا ہے مودی کو، اس کی مودی سینا کو اور دیگر لوگوں کو، وہ اپنی عوام کو بس تسلیاں دے رہے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں۔ موٹی موٹی بات کر دوں میں راؤ صاحب، ایک چائنیز ہے نا ابھی سسٹم اپنا لگایا، وہ آئرن ڈوم کا بھی باپ ہے، آئرن ڈوم کا باپ، ٹھیک ہے، اسے کہا جا رہا ہے۔ اچھا وہ سسٹم چائنا نے لگا لیا ہے، اور چائنا کے پاس وہ ریڈار بھی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، وہ چائنا کے پاس ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ ہمارے پاس بھی آئے گا، جس سے ہم F-35 یعنی کوئی بھی اسٹیلتھ طیارہ گرا سکتے ہیں۔ دوسری بات وہ جو سسٹم لگایا ہے چائنا نے، جو جسے آئرن ڈوم کا بھی یا گولڈن ڈوم کا بھی جو امریکہ نے بنایا اس کا باپ کہا جا رہا ہے، وہ 10,000 کے قریب، اگر پوری دنیا میں کہیں سے بھی چائنا کے لیے کوئی میزائل فائر ہوتا ہے تو وہ ہوا میں، یعنی کہ ابھی اڑنے سے کوئی 2-4 فٹ کے اوپر جانے پہ ہی فائر ہوگا، چائنا کو پتہ چل جائے گا، اس کو تباہ کر سکتا ہے۔ نہیں چائنا اس والے سے میں نے دیکھا ہے ان کا ریڈار بھی انہوں نے بڑے کمال کے بنا لیا ہے۔ R&D میں ہم اب پاکستان جو اور بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اب کوئی مقابلہ نہیں رہ گیا۔ اب تو ساگدار بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عالمی طاقت بننا ہے، ہم نے قیادت کرنی ہے۔ اب یہ نا گجرات کی طرف اسلامی بلاک کی، آپ کو بتا دوں، اب یہ لڑائی گجرات کی طرف لے کے جا رہے ہیں مودی صاحب، کیوں؟ کیونکہ سکھوں نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں لڑنا، کشمیر آلریڈی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، لداخ میں یہ گھس نہیں پا رہے، اب جو لڑائی ہے یہ جان بوجھ کے کراچی والی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ بتائیں وہاں پہ بھی چلیں۔ بہت شکریہ تراب علی۔ تو ناظرین اس وقت یہ صورتحال ہے، اس وقت جیو پولیٹکس کی جو شطرنج ہے اس میں بادشاہ سے لے کے پیادے تک اتنے زیادہ متحرک ہو چکے ہیں کہ صورتحال ہر بدلتے لمحے کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔